ब्रेकाची पद शुमारा वशत करने हम बात कर रहे थे कि कोर्ट मैरिज के हवाले से इसके माशरे पे असरात, इस बारे में कानून क्या कहता है, हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि शरई लिहाज से कोर्ट मैरिज को किस तरह देखा जाएगा, और दूसरा जो खुला और तलाक का रेशो जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसके भी हम शरई नज़रियात देखेंगे कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे मुफ्ती रफ़ीक सल्फ़ी साहब के मजहबी स्कॉलर हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। मुफ्ती साहब ये पूछेंगे कि आजकल हम देखें कि हमारे माशरे में कोर्ट मैरिज जो है वो बहुत आम हो गई है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? शरीयत क्या कहती है इस बारे में? क्या ये बिल्कुल लीगल है, ठीक है, सही है ये? नसल्ली अला रसूलिल करीम। निकाह एक शरई मुआहिदा है जिसकी बुनियाद जो है 5 चीज़ों पर होती है। एक चीज़ तो ये है कि फरीकैन की रजामंदी, जैसे सूरह निसा में अल्लाह फरमाते हैं फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना, फरीकैन राजी होंगे तो तभी निकाह होगा। और दूसरी चीज़ शरीयत कहती है वली की मौजूदगी, जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला निकाह इल्ला बिवलियिन, बगैर वली के निकाह नहीं है। और इसका अल्लाह भी हुक्म देता है वअनकिहुल अयाम मिनकुम, माँ बाप को चाहिए, वलियों को चाहिए कि अपनी नौजवान औलाद के निकाह कराए। इसी तरह इस मुआहदे के अंदर तीसरी चीज होती है गवाहों की मौजूदगी, जैसे अल्लाह के रसूल का फरमान है वशाहिदी अदलिन, 2 गवाह होने चाहिए। इसी तरह चौथी चीज होती है महर का तयन, वातुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला। और 5वीं चीज इस निकाह के अंदर होती है ऐलान और इशात, खुफिया नहीं होना चाहिए। निकाह को छुपाना दुरुस्त नहीं है, बल्कि जाहिरन होना चाहिए। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिनु हादन निकाह, इस निकाह का ऐलान करो। अगर कोर्ट मैरिज में शरीयत के तमाम तकाज़े पूरे किए जाते हैं, फरीकैन की रजामंदी भी होती है, वली भी राजी होते हैं, गवाह भी मौजूद होते हैं, महर का तयन भी होता है, तो ये सारी चीजें, और इशात ऐलान और इशात भी होता है, तो ये निकाह जायज है। ठीक है। और फिर अगर कोर्ट मैरिज में ये इसमें से कोई कमी रह जाती है, कोताही रह जाती है, तो वो नाकिस होता है। जी अच्छा, ये इसी तरह से जब कोर्ट मैरिज का जो इशू आता है तो लाजमी बात है कि पेरेंट्स वली जो है वो एग्री नहीं होते जब भी जो है वो ये स्टेप उठाया जाता है। तो क्या इस निकाह को फिर किस तरह से देखा जाएगा, जबकि निकाह बाकायदा निकाह की तरह पढ़ाया जाता है, गवाह वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद होती है, लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं है, वली नहीं है, तो क्या इस निकाह को उस तरह नहीं देखा जाएगा? जी मैं खुद यही अर्ज कर रहा हूँ कि कोर्ट मैरिज आज खुद नाजायज नहीं है अगर शरीयत के उसूलों के मुताबिक हो। ठीक है। अगर शरीयत के उसूलों के मुताबिक नहीं है तो वो आज खुद नाजायज और बातिल हो जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे वली की बात आपने जिक्र की, वली का होना, सरपरस्त का होना जरूरी है, इसी तरह गवाहों का होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो मुआहिदा नाकिस है। क्यों कि अल्लाह का हुक्म भी यही है कि वअनकिहुल अयाम मिनकुम, माँ बाप की जिम्मेदारी है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया ला निकाह इल्ला बिवलियिन, खासतौर पर बाकिरा औरत यानी कुंवारी औरत, उसके लिए तो वली की इजाजत का होना, वली का होना सर फहरिस्त तो लाजमी करार दिया गया है। बल्कि एक रवायत में यूं भी फरमाया मन नकाह बगैर वलीयिन, जो बगैर वली के निकाह होता है फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, उसका निकाह अबस है, बातिल है, बातिल है। ठीक है। तो लिहाजा वली अगर कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें पूरी की जाती हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है निकाह जायज। अगर इसमें कोई चीज नाकिस रह जाती है, कोई चीज कमी हो जाती है, तो फिर उसको पूरा करना चाहिए। उस जज साहब का काम है, उस कोर्ट का काम है कि उनको बुलाए, उनसे पूछे, ठीक है ना, उनको सामने रखे, उसके बाद ये चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल, वरना इसमें नक्स तस्वुर किया जाएगा। जी 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 मुफ्ती साहब, ये जो कम एज में जो है अगर वली निकाह करवा देते, जैसे माँ बाप छोटी उम्र में भी निकाह करवा देते बच्चियों का, तो उसको कैसे देखा जाएगा शरीयत में? उनकी जब बालिग हो जाएंगी, अगर बचपन में निकाह हो गया है, जब बालिग नहीं थी, जब बालिग हो जाएंगी तो दोबारा उनके लिए निकाह जदीद करना पड़ेगा, अगर वो राजी होंगी तो। ठीक है ना। इसमें जबरदस्ती नहीं होती, इसमें जबरदस्ती करना शरीयत के मनाफी है। ठीक है। तो इसलिए फरमाया निकाह की शुरूत में से ये शर्त भी है कि इजाबा, कि उसकी कबूलियत होनी चाहिए। ठीक है।
وہ قبول ہو، وہ خاتون کہے، رضامندی اختیار کرے، پھر ہوگا نکاح. اگر اس کی رضا نہیں ہوگی تو بچپن میں کیے جانے والا نکاح بھی باطل تصور ہوگا. بالکل. اچھا مفتی صاحب، یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ یہ خلا طلاق کے بھی مسئلے مسائل کافی حد تک جو ہے آگے سامنے آ رہے ہیں. تو کیا اس کی ایک وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے جو کورٹ میرجز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ جو ہے حالات پیدا ہو رہے ہیں ایسے، یا وجہ کچھ اور ہے؟ اس کی وجوہات تو متعدد ہیں. ان متعدد وجوہات میں سے ایک چھوٹی سی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. جو سب سے بڑی وجوہات ہیں وہ شوہر کا اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، بیوی کا اپنے شوہر کو نہ سمجھنا، اور پھر کم علمی ہونا، کم معرفت ہونا، ایک دوسرے کو سمجھ نہ پانا، یہ وجوہات بھی ہیں. اور یہ وجوہات بھی اکثر طور پر کورٹ میرج جو ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ ہو سکتا ہے کچھ کامیابی ہو، لیکن اکثر جو دیکھا گیا ہے معاشرے میں وہ کامیابی کی طرف کم ہی جاتے ہیں. تو ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر وجوہات اور متعدد ہیں جو بیان کی جاتی ہے اور نظر آتی ہیں. طلاق جو ہے اور یا خلا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ طلاق کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حلال تو ہے لیکن اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ مبغوض یعنی برا عمل ہے. بالکل. لیکن مفتی صاحب ابھی دیکھیں، حالانکہ ہم سوسائٹی کو اگر دیکھیں تو پہلے کے زمانے سے ابھی کی سوسائٹی زیادہ ایجوکیٹڈ بھی ہے، اویئرنیس بھی زیادہ ہے، ہر چیز کو جانتی بھی ہے. پھر بھی ہم دیکھیں کہ اس دور میں اتنی طلاق خلا کا ریشو اتنا نہیں تھا، لیکن اس دور میں جتنی اویئرنیس آ گئی ہے، جتنا ایجوکیشن آ گیا، جتنی لوگوں میں سمجھ آ گئی، اس کے باوجود بھی یہ ریشو بڑھنا، تو یہ کس چیز کی کمی ہے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. اصل میں رسم و رواج ہیں ایک دوسرے کی، ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں. پہلے ترجیحات ہماری کچھ اور ہوا کرتی تھیں. ہماری ترجیحات پہلے یہ نہیں تھا کہ دنیا اور یہ چیزیں رسم و رواج دیکھا دیکھی. آج یہ رسم و رواج دیکھا دیکھی اور ترجیحات جب تبدیل ہوئی ہے معاشرے میں، تو جب اس کی وجہ سے یہ ریشو بڑھ گیا ہے. ہم شادی جیسے مسئلے کو آسان کریں، سہل کریں، شریعت کے مطابق کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ یہ ریشو بہت کم ہو جائے گا اور اللہ کی توفیق سے نہ ہونے کے برابر ہوگا. لیکن جب ہماری ترجیحات دیگر ہوں گی تو پھر اس میں مسائل تو بڑھتے ہیں. بالکل. نہیں مفتی صاحب، اگر ہم اس پہ دیکھیں کہ یہ لڑکا لڑکی اگر شادی کرتے ہیں ایز پر دی شریعہ، تو وہ مطلب اگر بالغ ہے تو ان کا نکاح تو ویلڈ ہے، اگر وہ نابالغ ہے تو پھر اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ نکاح جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے یا اس کو باطل قرار دیا جائے گا. تو اس پہلو پہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ 18 سال کے بعد اگر کرتی ہے، 18 سال کی ایج میں کرتی تب تو ٹھیک ہے. تو کیا شریعت میں بھی یہی چیز ہے؟ شریعت میں 18 سال نہیں ہے، شریعت میں بلوغت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو بلوغت ہے جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، تو شریعت میں یہ ہے. اب بلوغت کو ڈیفائن کرنا ہے کہ بلوغت کب تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آیا 18 سال کی عمر میں بلوغت ہوتی ہے، آیا 12 سال، 15 سال، 14 سال، 17 سال؟ تو اس میں ہر علاقے کے لحاظ سے اس کی تبدیلی اور تغیر ہوتے رہتے ہیں، موسمی حوالوں سے اور دیگر چیزوں سے. تو اس کو ڈیفائن کون کرے گا، اس کو کون جانچے گا، کون پرکھے گا؟ تو پرکھنے کا ایک ہی آلہ ہے کہ بچہ اور بچی جب بالغ ہو جائیں تو شریعت کہتی ہے وہ ان کو اختیار حاصل ہے، ان کا نکاح ہو سکتا ہے. اچھا، تو جیسے مفتی صاحب تو پھر اس میں تو 12 سال 13 سال بھی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس کی کوئی ایج نہیں ہے، ایج لمٹ نہیں، تو کیا 12 13 سال میں بھی بلوغت اگر ظاہر ہوتی ہے تو کیا اس میں بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ہمارے ہاں مشرقی معاشرے میں 12 13 سال تو یہ غلب ہو جاتا ہے. 12 13 سال میں نہ بچی ہوتی ہے نہ بچہ ہوتا ہے، تو یہ زیادتی ہو جائے گی، غلو ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جب اس کی عمر ہوتی ہے 15 16 18 سال، بعض جگہ پر 18 سال بھی ہو جاتی ہے، تو شریعت میں جو آسان ہے شریعت نا، اس میں بالغ ہونا شرط لگایا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے قانون میں بنا دیا ہے کہ 18 ایئر ہونی چاہیے، اتنے میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ہمارا ہوگا، لیکن شرعی نکاح آپ پوچھ رہی ہیں تو وہ بالغ ہونے کا ہے. جی بالکل. اچھا مفتی صاحب، اس میں ہم ایک چیز اور بھی پوچھیں گے کہ خلا جو لی جاتی ہے، عورتیں جو جاتی ہیں کورٹوں میں خلا لیتی، اس کی شرعی حیثیت کو آپ کیسے بیان کریں گے، کیا ہے؟ جی اللہ نے یہ عورت کو حق دیا ہے، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی، بھائی مرد کے پاس تو طلاق کا حق ہے، عورت کیا کرے؟ بالکل. تو عورت کے لیے خلا کا راستہ ہے جو اسلام نے دیا ہے، اور خلا کا تقاضا سب سے پہلے وہ اپنے شوہر سے کرے گی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، مجھے آپ فارغ کریں. وہ جب نہیں مانے گا تو پھر وہ قاضی اور جج اور کورٹوں کا رخ کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے اس کو رائٹ دیا ہے، تو لہذا وہ آزما سکتی ہے اپنا رائٹ. اگر وہ نہیں رہنا چاہتی ہے
ٹھیک ہے نا, اور اختیار دیا ہے اللہ نے اس کو, تو اپنا علیحدگی اختیار کروا سکتی ہے, اپنے شوہر سے بھی کرا سکتی ہے, اور کورٹ میں جا کے, اور جج صاحب بھی اسے بلائے گا شوہر کو, اور پوچھے گا مسائل, اس کے بعد وہ ڈگری وغیرہ جو بھی ہوگا. بالکل. اچھا, لاسٹ میں ہی پوچھیں گے کہ مفتی صاحب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ یہاں پہ اگر ہم پنجاب اور سندھ میں دیکھیں تو خلا طلاق کا ریشو زیادہ ہے بنسبت کے پی کے اور بلوچستان کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آبادی کی وجہ سے یہاں پہ ریشو زیادہ ہے, یا شہری آبادی کی وجہ سے یہاں پہ ریشو زیادہ ہے اور دیہی علاقوں میں کم ہے؟ میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا, جہاں جہاں رسم و رواج زیادہ ہوں گی, جہاں جہاں شادی مشکل ہوگی, جہاں جہاں خاندانی مسائل ہوں گے, وہاں ریشو زیادہ ہوگا. اور خاص طور پر جن طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہاں رسم و رواج کے انبار ہیں, ٹھیک ہے نا, شادی کرنا ایک خواب بن کے رہ گیا ہے, اتنا کٹھن اور مشکل ہو گیا عام آدمی کے لیے, اور اتنی پھر مقابلہ بازی ہوتی ہے, ان کی ہاں یہ تھی تو ہم یہ کریں, ان کی ہاں یہ تھی, پھر ناک کٹ جائے گی, پھر اگر ہو بھی جاتی ہے تو پھر وہ مسائل میں ہی رہتے ہیں, گھرے رہتے ہیں, اور جس کی انتہا پھر طلاق پر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو لہذا اگر رسم و رواج ختم ہو جائیں اور یہ مقابلہ بازیاں ختم ہو جائیں, یہ ترجیحات تبدیل ہو جائیں, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم ہو جائے گا. آپ نے اشارہ کیا سندھ میں اور پنجاب میں, تو یہاں میرا خیال ہے وہاں کی نسبت کے پی کے اور دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ رسم و رواج ہیں, زیادہ مشکل ہیں شادیاں, زیادہ مہنگی ترین پڑتی ہیں, اور زیادہ لوگوں کے دکھاوے دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبات ہوتے ہیں, بالکل, اگرچہ طاقت نہیں ہے پوری زندگی کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی رفیق سلفی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمیں جوائن کیا, یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی رفیق سلفی, ایک مذہبی اسکالر جنہوں نے ہمیں پوری شریعت کے حوالے سے ان تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالی کہ کورٹ میرج کو شریعت میں کیسے دیکھا جائے گا, اور دوسرا خلا اور طلاق کا شرعی حکم کیا ہے اور شریعت اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے. تو ان تمام پہلوؤں پہ مزید ہم بات بھی کریں گے کہ ابھی جو یہ 2-3 دن پہلے جو بل پاس ہوا ہے, امنڈمنٹ کی گئی ہے کورٹ میرج کے حوالے سے, اس کے کیا اثرات آئیں گے, اور ابھی تک کے معاشرے پہ کورٹ میرج کے خلا طلاق کے کیا اثرات سامنے آ رہے ہیں, اور یہ دن بہ دن جو بڑھتا جا رہا ہے اس کی روک تھام کیسے کی جائے گی, کیا یہ امنڈمنٹ اس کو روک پائے گی. مزید اس پہ بات کرتے ہیں یا لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں.